रिपोर्टर ले लो, हजारों रिवायतें ले लो कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हुए जा रहे हैं और ऊंट हैं कि जो आपके सामने झुक रहे हैं, जानवर हैं जो आपके सामने झुक रहे हैं, जानवर हैं जो हुजूर को सलामी दे रहे हैं। और आगे बढ़ो, एक मर्तबा का जिक्र है, एक बदवी आता है, जंगल का रहने वाला, बकरियों का चराने वाला, आकर कहता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुनते हैं कि आपने नबी होने का दावा किया है, आप कोई नया दीन दुनिया में लेकर आए हैं, हम कैसे जाने क्यों आ सकते हैं? क्या चाहता अर्ज करता है कि जो सामने दरख्त खजूर का खड़ा हुआ है, अगर ये कह दे कि आप खुदा के रसूल हैं, तब अलबत्ता हम मान जाएंगे कि बेशक आप खुदा के रसूल। मुमकिन है कोई वेस्टर्न माइंडेड आदमी कहे कि लीजिए आज मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने भी वही पुराने जमाने के मुल्लानों के से मुजज़े सुनाने शुरू कर दिए, वही पुराने जमाने की रिवायतें सुनानी शुरू कर दी, उर्दू में बात कह रहे हैं। अगर कहीं अंग्रेजी में अंग्रेजी दानों के सामने बयान करते तो पता चलता कि भला कहीं दरख्त भी बोला करते हैं, भला कहीं दरख्त भी बोला करते हैं, भला कहीं जानवर भी झुका करते हैं, भला कहीं पत्थर भी जला दिया करते हैं। घबराइए नहीं, अब्दुल रहीम सिर्फ आपको खिताब करने के लिए नहीं है, साइंस की दुनिया को चैलेंज देते हुए कहता हूं कि जब दुनिया को खबर न थी कि दरख्तों में जान है, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था कि दरख्तों में जान। जब तक दुनिया को खबर न थी कि दरख्तों के अंदर बोली की ताकत है, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनवा दिया था दुनिया को कि दरख्त किस तरह बोला करते हैं। ये तो टीचर के ऊपर मौकूफ है, उस्ताद पर मौकूफ है, साइंस के मास्टर पर मौकूफ है। वो इतने बड़े साइंसदान थे, इतने बड़े जानने वाले थे, अल्लाह से उस इल्म को सीख कर आए थे कि जिसकी बिना पर उन्होंने दिखा दिया दुनिया को और बता दिया दुनिया को कि किस तरह से जानवर बोला करते हैं, किस तरह दरख्त बोला करते हैं, किस तरह पत्थर बोला करते हैं, और पत्थर भी समझकर बोला करते हैं। अल्लाह अकबर। आज 20वीं सदी के अंदर तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ दरख्तों में भी जान है, दरख्त भी बोल सकते हैं। मैंने किसी तकरीर में अपनी हवाला दिया था कि मैं जापान में कुरीजावा में जब लेक्चर दे रहा था तो वहां मैंने बताया था कि अभी तो हमने साइंस के कुछ खिलौने हैं जो यूरोप के सामने फेंक दिए हैं, जिनसे वो खेल रहे हैं। अभी कुरान के अंदर देखो बड़ी बड़ी साइंटिफिक थियरीज मौजूद हैं। ये तकरीर मेरी छप चुकी है, कल्टिवेशन ऑफ साइंस बाय द मुस्लिम, सीलोन में छपी है, वहां से मंगाई जा सकती। मैंने बताया था उसमें कि आज इस 20वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान का एक साइंसदान डॉक्टर बोस उस मशीन को निकालता है कि जिसके जरिए से दरख्तों की आवाजें सुनी जा सकती हैं, दरख्तों की आवाजें समझी जा सकती हैं। बदबू आता है, कहता है कि अगर ये दरख्त बोल दे कि आप खुदा के रसूल हैं, तब हम मानेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अच्छा जाओ इस दरख्त से जाकर ये कहो कि अल्लाह के रसूल ने तुझे सलाम भेजा। सुभान अल्लाह, सलाम कलाम भी होता है दरख्तों। जाता है और दरख्त से कहता है ये दरख्त तुझको अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, रसूल का सलाम पहुंचे, महबूब का सलाम पहुंचे, महसूब का सलाम पहुंचे, दोनों जहान के ताजदार का सलाम पहुंचे। मस्त हो जाता है दरख्त और झूमता है, अपनी जड़ों को हिलाता, जमीन को चीरता हुआ चला आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में और कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया गवाह है, शहादत देख लो। मिरेकल्स इन द लाइट ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी मेरी एक किताब है इंशाअल्लाह ताला, अगर वो छप गई और दुनिया के सामने आई तो तुमको मालूम हो जाएगा कि मौजूदात क्या है, ज़ुहूर है उस इल्म का तुम्हारी के आलम जल्ल जलालहू ने अपने अंबिया और मुरसलीन को अता फरमाया। ये इल्म था मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। साहिब क़सीदा बुरदा इमाम मोहम्मद बूसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जाअत लिदअवतिही लश्जाउ साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। ये वो सरकार है कि जिनके बुलाने के ऊपर दरख्त भी अपने तने के ऊपर चला आ रहा है, जमीन को चीरता हुआ। ये हुकूमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, बच्चों को देखो, मोहने बच्चों को देखो। एक औरत आती है गोद में दूध पीता बच्चा लिए हुए। दुनिया जानती है कि दूध पीता बच्चा बोला नहीं करता। दूध पीते बच्चे को लिए हुए आ रही है, जैसे ही हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है, आई है इस अंदाज से देखने के लिए कि ये वाकई खुदा के रसूल है या नहीं है। बच्चा गोद में महबूब के सामने आती है, खुद तो कुछ बोलती नहीं, तमाशा भी इनकी हैसियत से आई है, लेकिन दूध पीता बच्चा गोदी के अंदर एकदम बोलता है और कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माँ पूछती है हाय, अरे तुझको बोलना किसने सिखाया?
ہم نے تو آج تک اس کو بولنا سکھایا نہیں. کیا جواب دیتا؟ کیا جواب دیتا کہ حق آموخت منگاہ جبرائیل در بیاں با جبرائیل من رسیل. کہتا ہے مجھے خدا نے سکھایا, جبریل نے سکھایا. ارے اللہ کے رسول کے سامنے آؤں اور سلام نہ کروں, کیسے ہو سکتا؟ محبوب دو جہاں پوچھتے ہیں اس بچے سے, دودھ پیتے بچے سے, میاں تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے گفت نام پیش حق عبد العزیز اور عبد عزا پیش اینیت مشتحیل. میرا نام خدا کے پاس تو عبد العزیز ہے, اور میری ماں جو ہے ایک مٹھی بھر مٹی, اس نے میرا نام عبد عزا رکھ دیا ہے. عزا ایک بڑا بت تھا, کعبے کے چاروں طرف سے رکھا ہوا ہے. اور من دے عزا پاک و بیدار و بری حق آگے دادا کی پیغمبری. میں عزا سے پاک بیدار بری, مجھے عزا سے کوئی واسطہ نہیں. میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے بنایا اور جس نے مجھے پیدا کیا. اللہ اکبر. بچے بول رہے ہیں, جانور بول رہے ہیں, درخت بول رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں. اور سنو, اور بتاؤں, ابھی تو یورپ والوں کو ڈاکٹر بوس نے فقط اتنا بتایا کہ درخت بولا کرتے ہیں. ابھی اس کی تھیوری بھی پورے طور سے پریکٹیکل فارم کے اندر نہیں آئی ہے. اس واسطے کہ وہ مشینیں ابھی عام نہیں ہوئی ہیں کہ جن مشینوں کے ذریعے سے درختوں کی باتوں کو سن لیا جائے. ہم اس سے اگلی سائنٹیفک تھیوری بتا رہے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ پتھر بھی بولا کرتے ہیں. آؤ, صرف تھیوری نہیں بتا رہے ہیں بلکہ پریکٹیکل ماڈل بتا رہے ہیں کہ ابو جہل آتا ہے مٹھی میں کچھ لیے ہوئے اور پوچھتا ہے محمد رسول اللہ سے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا. آپ فرماتے ہیں میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ ہم کون ہیں. یہ تو عجیب بات, میری مٹھی کے اندر کی چیز اور یہ بتا دے کہ میں آپ کون ہیں. وہ بھلا کہیں بول سکتی ہے؟ جو چیز میری مٹھی میں بند ہے وہ کہیں بول سکتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہاں سن سن, گفت شخصارا حجر در دست توس. فرماتے تیرے مٹھی میں 6 کنکر ہیں, پتھر کی 6 کنکر. وہ بے وقوف امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ میری مٹھی کے اندر کی 6 کنکروں کو حضور بتا دیں گے یا نہیں بتا دیں گے. ذرا دیکھو امتحان کیسا لینے آتا ہے. اللہ والوں کے پاس لوگ بڑے بڑے امتحان لینے کے لیے آیا کرتے ہیں, اپنے دل میں سوچ کے آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے دل کی بات کو مولانا صاحب اور صوفی صاحب اور پیر صاحب معلوم بھی کر لیں گے یا نہیں معلوم کر لیں گے. کافر بھی آیا کرتے تھے نبیوں کا امتحان لینے کے واسطے اسی صورت سے, اور آج بھی بدعقیدہ لوگ آیا کرتے ہیں اللہ والوں کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ ہمارے دل کی بات کو معلوم کرتے ہیں نہیں معلوم کرتے. ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ ہمیں کیا کسی اللہ والے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہارے دل کو ٹٹولتا پھرے اتنی دیر میں کہ وہ تمہارے دل کی باتوں کو دیکھے, وہ اپنے مولا کی باتوں کو کیوں نہ دیکھے گا اور مولا کی بات کیوں نہ کرے گا. یہ کشف اور کرامت کے دیکھنے والے جو اللہ والوں میں دیکھا کرتے ہیں, امتحان لینے کے لیے جایا کرتے ہیں, وہ سمجھتے نہیں کہ اللہ والوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو جناب کی صورت کو دیکھیں. وہ عقل والے ہیں, اپنے مولا کی صورت کو دیکھتے ہیں, مولا کی باتوں کو سنتے ہیں, جو کام ہو ضروری اسے کر دیا. باقی انہیں کون سی غرض پڑی ہے کہ وہ جناب کے آبا اور اجداد کے نسل کی اور تمام چیزوں کو معلوم کرے اور یہ دیکھیں کہ جناب کے دل کے اندر کیا کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور آپ کیا لے کر آئے اور کیا نہیں لے کر آئے. ان کی بلا سے کچھ ہوا کریں. مگر یہاں کیا بات, امتحان لینے کے لیے آ رہا ہے ابو جہل اور یوں کہتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے. سن, تیری مٹھی کے اندر 6 کنکریاں ہیں اور اب ہر کنکری سے تو سن لے وہ کیا کہتی ہے. 1 نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, بہت سے آدمی دیکھنے والے موجود. ابو جہل ہے, مٹھی میں کنکرے ہیں اور مٹھی کے اندر سے آواز آنی شروع ہوتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. درمیان مشت او ہر پارا سنگ در تشہد گفتانا مد بے درنگ. مٹھی میں سے ہر ایک کنکری اللہ کا نام لے رہی ہے, شہادت دے رہی. ابو جہل کیا کرتا ہے, کنکروں کو زمین پہ دے مارا اور کہتا ہے تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا, میری کنکروں کو بھی جادو کر دیا. آدمی تو آدمی کنکروں کو بھی جادو کر دیا. دکھا یہ رہا ہوں کہ زمین ان کے قبضے میں, پتھر ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, درخت ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, جانور ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, اور چلو سورج ان کے سامنے سر جھکا رہا ہے, چاند ان کے سامنے سر جھکا رہا ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے, زمین و زماں
تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے اور یا رسول اللہ جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. انسان کون ہے؟ جن کے لیے دونوں جہان جن کے قدموں پر قربان. وہ ہے حقیقت انسان کے سارا عالم ان کے سامنے جھک رہا ہے. زمین ان کے حکم کو مان رہی ہے, آسمان ان کے حکم کو مان رہا. ایک حضور کی شان تو یہ ہے ہی. آؤ باتوں میں پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ ان کے قدموں پر جو چلتے ہیں, ان کے سانچے میں جو ڈلتے ہیں, جو اپنے آپ کو انسان بناتے ہیں, ان کے سانچے میں ڈھال کر ان کی حکومت کا یہی عالم ہے کہ پانی ان کے حکم میں, آگ ان کے حکم میں, ہوا ان کے حکم میں, زمین ان کے حکم میں, آسمان ان کے حکم میں. میرے آقا میرے ولی رحمت حضور سرکار بغداد فدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حسن اتصالی. میں اللہ کی تمام بستیوں کو ہر وقت ہر آن اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے کسی رائی کے دانے کو دیکھا کرتے ہیں. یہ قدرت ہے غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو انسانیت کے جنگ میں ڈال لیتے ہیں. یاد آ گیا اس وقت ایک تاریخی واقعہ بتا دوں, ایک تاریخی واقعہ بتا دوں. اب تک پچھلے دنوں جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے 1946 کے اندر مصر میں, تو معلوم ہوا کہ نیل صاحب کی شادی ہو رہی ہے. آپ گھبرائیں گے کہ نیل کی اور شادی, نیل کسے کہتے ہیں؟ دریا ہے نائل, اس کی شادی ہوتی ہے ہر سال. اب بھی ہوتی, جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں گنگا جی کا میلہ ہوا کرتا ہے, یاد ہوگا شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, گنگا جی کا میلہ ہوا کرتا ہے. گنگا دیوی کے پوجنے والے اس کو جایا کرتے ہیں گنگا جی کے اوپر بھیٹے چڑھانے کے لیے, چڑھاوے چڑھانے کے لیے, اسنان کرنے کے واسطے. اسی طرح نیل کے دریا کا میلہ ہوا کرتا ہے شادی. تو یہ آج سے نہیں ہے, بہت پرانا میلہ, بہت زمانے کا میلہ. کیا ہوتا تھا کہ دریائے نیل میں پانی کبھی زیادہ آتا ہے کبھی کم ہوتا. لوگوں کو یہ خیال تھا یہ سب سے بڑا دیوتا تو مصر کا دریائے نیل, اور یہ دیوتا کبھی خوش نہیں ہوتا جب تک اس کو بھیٹ نہ چڑھائی جائے. اور وہ مرد سمجھتے یہ تھے کہ جس طرح ہمیں عورتوں کی خواہش ہے اسی طرح نیل کے دیوتا کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی. ہندوستان میں تو گنگا جی کی دیوی کو مؤنث مانا گیا, فیمیل دیا سیکشن دیا گیا, لیکن وہاں نیل کے دریا کو مذکر مانا گیا تھا. اسی لیے اس کی بھینٹ جو چڑھتی تھی وہ عورت. چنانچہ سارے مصر میں ڈھونڈا جاتا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی مصر میں ہو, اسے چھانٹا جاتا, اسے زیور پہناتے, دلہن بناتے, دلہن کا سارے کپڑے پہناتے, ڈولا سجاتے, دریائے نیل کے کنارے کے اوپر لے جاتے, اور 3 4 5 7 روز تک بڑے زور و شور سے ڈھول ڈھپاڑے بج رہے ہیں, گانے ناچ وغیرہ ہو رہے ہیں, شادی ہو رہی ہے. کس کی شادی ہے؟ دریائے نیل کی شادی. اور جب رخصت کا وقت آتا تو نجومی جو وقت بتاتے اس خاص وقت کے اوپر ڈولے میں بٹھا کر اس بیچاری لڑکی کو, نوجوان خوبصورت لڑکی کو, میں سارے ساز و سامان کے بیچ دریا میں لے جا کر دریائے نیل کے ڈبو دیتے. اور سمجھتے یہ تھے کہ اگر یہ بھیٹ ہم نے دریائے نیل کو نہ چڑھائی تو اس کے بعد پانی نہیں آئے گا اور مصر کا ملک سیراب نہیں ہو سکے گا. اس لیے یہ بھیٹ چڑھانا ضروری. ذرا غور کر لیجیے گا, انسانیت کا مقام کیا تھا کہ پانی اس کے سامنے جھکے, اور پانی سے گرے ہوا درجے کا کیا معنی ہے کہ پانی کے سامنے جھک رہے. پانی پر انسان کی بھیٹ کو چڑھایا جا رہا ہے. ذرا غور کر لیجیے گا, تصویر کے دونوں روح آپ کو دکھا رہا ہوں, انسان بھی اور غیر انسان بھی. یہ رسم مدتوں سے جاری تھی. جب وہ وقت آتا ہے کہ یہ پیگنزم, یہ جہالت, یہ جاہلیت, یہ خلاف انسانیت صورتیں مٹائی جاتی ہیں. اللہ کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مصر کے ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں. وقت آتا ہے نیل دریا کی شادی کا, انتخاب شروع ہوتا ہے لڑکی کا کہ کون خوبصورت زیادہ. کمپٹیشن ہو رہا ہے, بیوٹی کمپٹیشن, کون ہے سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی جو دریائے نیل کی بیوی بنے.
اور سمجھتے یہ تھے کہ جو بیوی بن گئی گویا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اسے خدائی کا درجہ مل گیا، بھلا بیوی بن گئی، بیگم بن گئی، دریائے نیل کی جو خود خدا ہے معاذ اللہ۔ اب اللہ کی حکومت پائی، اس وقت امیر مصر کے سامنے یہ رپورٹ پیش ہوتی ہے، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم دریا کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنے ہیں، دریا ہمارے سامنے جھکنے کے لیے بنا، دریا ہمارا غلام ہے، ہم دریا کے غلام نہیں ہیں۔ خبردار، شادی منانا چاہتے ہو، خوشی منانا چاہتے ہو، میلہ کرنا چاہتے ہو، میلہ کرو، 50 دفعے کرو میلہ، خوشیاں کرو، لیکن اس کھیت کے چڑھانے کی جمالی انسان کی جان اس ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس طریقے سے پانی پر قربان کیا جائے۔ حکم تو دے دیا، اور اب لکھتے ہیں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کو کہ یا امیر المومنین، یا یہ رسم تھی، میں توحید کا ماننے والا، ایک اللہ کے سامنے سر چکانے والا، میں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ کو بھیٹ نہ چڑھائی جائے، وہ لڑکی کو اس طریقے سے دریا میں نہ ڈالا جائے، آپ کا کیا حکم ہے، میں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ جواب آتا، تاریخی واقعہ ہسٹوریکل چیز ہے، غیر مسلم مورخین نے بھی اس واقعے کو لکھا اور تسلیم کیا۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مصر کے نام حکم لکھتے ہیں کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، اب اس ڈولے کے بجائے، اس لڑکی کے بجائے ہمارا یہ آرڈر، ہمارا یہ حکم نامہ نیل کے دریا میں جا کر ڈال دو۔ سبحان اللہ، حکم دیا جاتا ہے آدمی کا آدمی کو، حکم دیا جاتا ہے لکھا ہوا حکم، کمانڈ ہے امیر المومنین کا بھیجا جا رہا ہے نیل کے دریا کے نام کہ اے نیل کے دریا، اگر تو اپنی قوت سے بہتا ہے، اپنی قوت سے پانی پہنچاتا ہے، اپنی قوت سے مصر کے ملک کو سیراب کرتا ہے تو رک جا، ہم کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے، خدا کے حکم سے پانی پہنچاتا ہے تو سن لے کہ یہ محمد رسول اللہ کے خادم امیر المومنین عمر بن خطاب کا حکم ہے کہ تو اپنے پانی سے مصر کے ملک کو سیراب کر، خبردار جو تو بند ہو۔ حکم جا رہا، دنیا گواہ ہے، 1300 برس گزر لیے ہیں اس حکم کو دیے ہوئے، نیل کے دریا کے اندر ڈالا گیا ہے، آج تک کوئی ڈولا نہیں چڑھایا گیا، آج تک کوئی جان اس پر قربان نہیں کی گئی، وہ حکم ہے، اور عمر کے حکم کے مطابق حکومت، اسے کہتے ہیں حکومت، اسے کہتے ہیں بادشاہ۔ ابھی ابھی چلے گئے ہمارے دوست امام اسماعیل، لگن لگا دی تھی انہوں نے، ایک آیت دماغ میں آئی ان کے، پڑھ دی انہوں نے اور چرکا دے دیا میرے قلب پر، فرماتے تھے قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہوئے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے وارث ہوتے ہیں۔ زمین کے وارث ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ظلم کے ساتھ کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، زمین کے وارث ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں اپنی حکومت کو قائم کر لیا جائے، زمین کے وارث ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اپنی جوریسڈکشن، اپنے لاز کو امپوز کر دیا جائے، اپنے قوانین کو چلا دیا جائے۔ وراثت کے معنی کیا ہے زمین کی؟ کہ زمین ان کے قبضے میں ہوتی ہے جو اپنے آپ کو رب کے قبضے میں دے دیتے ہیں۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ ہے وراثت، یہ ہے وراثت کے معنی۔ اب انسانیت کا اسٹینڈرڈ تمہیں دکھا دیا، نمونہ تمہیں بتا دیا کہ دنیا جن کے سامنے جھکتی ہے اس کو کہتے ہیں انسان، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو کہتے ہیں انسان، جو خدا کے سامنے جھکتا ہے سارا عالم اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جلال الدین رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں ازو گشتی ہما چیز از تو گشت، اگر تو اللہ کا ہو گیا تو ساری چیزیں تیری ہو جاتی ہیں، اور کیوں ازو گشتی ہما چیز از تو گشت، اور جب تو اللہ سے پھر جاتا ہے تو ساری چیزیں تجھ سے پھر جاتی ہیں۔ اب آخری غور فرمائیے، اور اپنے آئینے کے اندر میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں آئینہ پیش کر دوں کہ ذرا اپنی صورت آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی صورت کیا صورت ہے، آیا انسان کی صورت ہے یا جانور کی صورت ہے یا درخت کی صورت ہے یا پتھر کی صورت ہے؟ کون سی صورت آپ کی ہے؟ غور کرتے جائیے۔ اگر آپ انسانوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، انسانوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، غیر انسانوں کے سامنے سر جھکائیں یا خود اپنے نفس کے سامنے سر جھکائیں،
اپنے نفس کے سامنے سب جھکائیں کہ نفس جو حکم دے گا اسے مانیں گے، خدا کا حکم جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نفس جس طرف لے جائے گا وہ کریں گے، خدا کا جو حکم ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نفس زنا کے لیے کہہ رہا ہے تو زنا کریں، نفس شراب پینے کے لیے کہہ رہا ہے تو شراب پیئیں، نفس جھوٹ بولنے کے لیے کہتا ہے تو جھوٹ بولے، نفس دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے تو دھوکہ دے، نفس فریب کرنے کے لیے کہتا ہے تو فریب کرے، نفس بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے تو اس کا کہنا مانے۔ اگر آپ اپنے نفس کا کہنا مان رہے ہیں تو انسانیت کے درجے سے تو آپ گرے، یہ پہلا اسٹیج ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پہلا اسٹیج تو یہ ہوا کہ آپ اپنے نفس کے غلام ہوئے، خدا کے بندے نہ ہوئے۔ اور آگے بڑھو، اگر آپ نے یہ دیکھ کر کہ فلانا سیٹ ہے، مالدار ہے، فلانا گورنر ہے، فلانا عزت والا ہے، فلانا بادشاہ ہے، فلانا حکومت والا ہے، اگر اس کا کہنا نہ مانیں گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے سامنے سر جھکایا اور خدا کے حکم کو پیچھے ڈال دیا تو معلوم ہوا کہ آپ دوسرے انسانوں کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں۔ اور ابھی بتا دیا کہ انسان کسے کہتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرے دوست اللہ غرق رحمت کرے مولانا محمد علی مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے، اس وقت بڑا پیارا شعر، کہتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ کیا پیار میں کہتے ہیں کہ کیا غم ہے جو، کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا مخالف ہو جائے، عالم کی قوتیں ایک جانب آ جائیں، لیکن انسان وہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یزید کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، جوان جوان بیٹے شہید ہو گئے ہیں، دودھ بیٹے لال کو بھی حسین شہید کربلا اپنی گود کے اندر شہید کرا رہے ہیں، لیکن سر کٹے قرباں چھٹے یا گھر لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ یہ ہے انسانیت کا مقام کہ دنیا کی تمام قوتیں سامنے آ جائیں مگر مجال کا جو ہمارا سر جھک جائے۔ محمد رسول اللہ کے نونہال حسین شہید کربلا کا سر کسی انسان کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا، وہ خدا کے سامنے جھکنے کے لیے بنا تھا۔ کسے کہتے ہیں انسان، اب سمجھے، کسے کہتے ہیں مسلمان، اب سمجھے۔ خدا کے سامنے جھکنے والوں کیا مانا، جھکنے کے، جھکنے کی حقیقت کیا ہے، وہی بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہو، صرف مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں اور جھوٹا سچا سجدہ کر لیں، صرف یہی مطلب نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں گے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی، بس صاحب ہم بن گئے مسلمان۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر ہے، لیکن ماننا کیا ہے؟ نماز پنجگانہ فرض کی جا رہی ہے، کیوں فرض کی جا رہی ہے؟ تاکہ سائیکالوجیکلی علم نفسیات کی روح سے دن رات کے 5 وقتوں میں بار بار تم اپنے نفس کو یہ بتا دو کہ میرا سر خدا کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، غیر خدا کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی لاکھوں کی دولت میرے سامنے لا کر رکھ دے اور یوں کہہ دے کہ یہ اتنے 1000 پاؤنڈ ہیں جو تم کو ملیں گے اگر تم جھوٹ بولو، تو ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف دولت کا لالچ، مجھے دیکھنا ہے کہ میرا سر تو خدا کے سامنے جھکنے والا ہے، اس دولت کے ڈھیر کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ اب تو خدا کے فضل و کرم سے دنیا ہی بدل گئی ہے، سونے کی زمین میں بھی سونا نہیں ملتا ہے،
سنتے ہیں کہ جناب سے یونین کے اندر سونا نکلتا ہے, بڑی بڑی دکانیں ہیں, مگر یہاں کہیں دیکھنے کو اشرفی دکھائی بھی نہیں دیتی, دیکھنے کے لیے بھی نظر نہیں آتی. اب تو آپ جو پہلے سنہری اور پہلی ٹکیوں کے اوپر جان فدا کیا کرتے تھے, اب تو آپ کو کھیلنے کے لیے چند کاغذ کے کھلونے دے دیے گئے ہیں, جیسے بچوں کو کاغذ دے دے کر بہلا دیا کرتے ہیں. لیکن آپ کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کے سامنے سر نہیں جھکتا. اس نوٹ کے اوپر جو تصویر بنی ہوئی ہے, پاؤنڈ کے نوٹ کے اوپر, اس کے سامنے سر جھکتا ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, مگر مسجد میں اگر جاؤں گا تو یہ پاؤنڈ ہاتھ سے چلا جائے گا, گراہک ہاتھ سے نکل جائے گا, لہذا پاؤنڈ کے سامنے سر جھکاؤں گا, خدا کے سامنے سر نہ جھکاؤں گا. بڑے شوق سے ہنس دیے آپ. میں تو یہ سمجھا تھا کہ غالباً رو پڑو گے اپنی حالت کے اوپر کہ کہاں انسانیت کا مقام اور کہاں یہ جانوروں سے بدتر زندگی, بلکہ درختوں سے بدتر زندگی, بلکہ پتھر سے بدتر زندگی. اس لیے کہ پتھر کے سامنے سر جھکا رہے ہو. سونا کیا ہے؟ پتھر ہے. ڈائمنڈ کیا ہے؟ پتھر ہے. دنیا کی دولت کیا ہے؟ پتھر. تم کوئی حق نہیں رکھتے اس شخص کو جو بت کے سامنے سر چکا رہا ہے کہ تم مورت کی پوجا کر رہا ہے, جبکہ تم خود اس سونے اور چاندی کی مورت کی پوجا کر رہے ہو, اس کے سامنے سر چکا رہے ہو. کیا حق حاصل ہے تم کو اپنے آپ کو انسان سے؟ تم سے کہا جائے کہ رب نے سود اور بیاج کو حرام کیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تمہارے لیے بیپار کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. مولانا صاحب سے کہتے ہو حضور تصویر لے کر مسجد میں جا بیٹھے, بھلا کہیں آج کل بیپار بغیر سود کے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارا کہنا. یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ خبردار خبردار, سونے چاندی کی ٹکڑیوں کے سامنے سر نہ جھکانا ہو, خدا کے سامنے سر جھکانا ہو. بھوکا رہنا منظور مگر سود کا لقمہ کھانا منظور نہیں. بھوکا رہنا منظور, ننگا رہنا منظور, مگر بیاج کے پیسے کے کپڑے پہننا منظور نہیں. اس واسطے کہ اگر